अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने आज साबित किया है कि वाकई वो आईनी बेंच है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, इसकी तफसीलात आज के इस व्लॉग में शामिल करूँगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के मुकदमे का अदालत के अंदर का ख़ास तौर पर जो अहवाल था वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये सारी ख़बर, सारी तफसील जानने के लिए इससे पहले कि मैं इसका आगाज़ करूँ, मेरे दोस्तों से दरख्वास्त है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। अब नाज़रीन, आगाज़ करते हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत हुई है। इस मौके पर जहां दीगर वकला मौजूद थे, बार एसोसिएशंस के नुमाइंदगान मौजूद थे इस्लामाबाद बार के, वहीं पर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पांचों जज साहिबान, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ख़ुद जिनकी अपील थी, जस्टिस सुमन रिफ़त, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, ये पांचों जज साहिबान भी कमरा अदालत में पहली रो पर जो थे वो तशरीफ़ फरमा थे। वकला की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। ज़ाहिर बात है, एक इंटरेस्ट का मुकदमा था, यहाँ सपोर्ट के लिए भी वकला आए हुए थे, पुलिस की बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, सहाफ़ियों की गैर मामूली तादाद जो थी वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थी, कमरा अदालत में मौजूद थी। बहरहाल अदालत का वक्त था 9:30 पर इस की समाअत का आगाज़ होना था, लेकिन ये समाअत का आगाज़ हुआ 9:48 पर। कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी समाअत नहीं हुई, बड़ी मुख्तसर सी समाअत हुई है। लेकिन ये जो समाअत हुई है इसमें ताख़ीर जो हुई है, ताख़ीर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ताख़ीर हमेशा से उन मुक़दमात में होती है जहाँ पर हम ये जानते हैं कि जजेस आपस में किसी भी मुकदमे को सुनने से पहले मुशावरत करते हैं। जजेस का जो बेंच था उसमें किसी भी किस्म का इख्तलाफ आज ऑब्जर्वेशंस में नज़र नहीं आया, बेंच का इत्तफाक था। अब आपको ज़रा समाअत का अहवाल बताता हूँ। समाअत के आगाज़ पर सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो नुमाइंदगान हैं वो पेश हुए। उन्होंने कहा कि जनाब, हमने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसी इस्लामाबाद हुक्म के हाई कोर्ट के हुक्म के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। हमारी दरख्वास्तों को भी इसके साथ सुना जाए। तो इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उन्हें बताया कि आपकी दरख्वास्तों को अभी तक नंबर नहीं लगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आपने 184(3) के तहत ये दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं, तो यकीनी तौर पर 184(3) का एक जो प्रोसेस है उसको फॉलो करने के बाद वो दरख्वास्तें कमरा अदालत तक पहुँचती हैं। बाज़ औक़ात ऑब्जेक्शन भी लगते हैं, तो इसलिए वो दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की क्योंकि डायरेक्ट अपील थी इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के हुक्म के ख़िलाफ़, इसलिए उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। फिर उसके बाद वकील बार एसोसिएशन ने कहा, जनाब, हम स्टेक होल्डर्स होते हैं, हमें सुना जाना चाहिए। अदालत ने पूछा क्या अटॉर्नी जनरल ऑफिस मौजूद है, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब कमरा अदालत में मौजूद थे। अब इसमें मुनीर मलिक साहब तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जानिब से पेश हुए, उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि जनाब, उन्होंने सारा बैकग्राउंड बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में को वारंटों की दरख्वास्त जो है वो दायर की जाती है। 8 जुलाई 2024 को इस दरख्वास्त पर एतराज़ात लगे। इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ जजेस की ट्रांसफ़र्स हुई, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस आसिफ साहब भी शामिल थे। और इन एतराज़ात के साथ ही इस दरख्वास्त को जो है वो उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जजेस ट्रांसफ़र्स के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने अपीलें दायर की। उन अपीलों पर जो है वो एक फ़ैसला आ गया जो कि जजेस के ख़िलाफ़ था। अब उसके ख़िलाफ़ एक ICA जो है इंट्रा कोर्ट अपील भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा है और उस पर अभी तक फ़ैसला नहीं आया। जस्टिस जो है सरफराज डोगर साहब वो भी उसमें फ़रीक हैं। इस पर जो है फिर मज़ीद कहा गया वकील मुनीर मलिक साहब की जानिब से कि उन्होंने कहा कि अभी अपील के काबिल समाअत होने या ना होने का फ़ैसला नहीं हुआ था, दरख्वास्त पर एतराज़ात लगे थे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से रोक दिया।
جس پر جسٹس منتخیل نے سوال کیا کہ کیا درخواست کے کیس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کا بھی فیصلہ نہیں ہوا تھا. بتایا گیا کہ نہیں 16 ماہ سے ان درخواستوں پر اعتراضات تھے, ان پر کوئی حکم نہیں کیا, جس کے بعد منیر ملک صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو حکم تھا وہ پڑھ کر سنایا اور جو یہ موقف اپنایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم جو ہے وہ ملک اسد علی کیس کی خلاف ورزی ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جو اس حکم کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اس حکم میں تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ وارنٹو جو ہے وہ ہو سکتی ہے. پھر اس پر جسٹس مندوخیل صاحب کے ایک آرڈر کا حوالہ دیا منیر ملک نے. ابھی چند روز پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ججز ٹرانسفر کے کیس کے جو حکم آیا تھا جسٹس جمال خان مندوخیل کا, اس حکم پر بڑی تالیاں بجائی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ابھی مقدمہ جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا جسٹس طارق محمود جہانگیری کا اور جمال خان مندوخیل کا ان کے حق میں فیصلہ آ گیا. تو اس پر بھی میرے دوست غلط تھے. میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ جسٹس منظور علی شاہ کی حد تک تھا, ایک مخصوص حالات سے حوالے سے تھا. آج اس کی وضاحت جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی کی. منیر ملک صاحب نے کہا کہ جناب جسٹس جمال خان مندوخیل کا بھی حکم ہے کہ ایک جج دوسرے جج کے خلاف جو ہے وہ حکم جاری نہیں کر سکتا. تو اس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ وہ جو ہمارا حکم ہے وہ آپ اس کا فلاں پیرا پڑھ لیں, غالباً 95 تھا یا 295 تھا, وہ پیرا پڑھ لیں. وہ پرسنل ایکٹ کی بات ہو رہی ہے کہ پرسنل ایکٹ پر ایک جج جو ہے وہ دوسرے جج کے خلاف حکم جاری نہیں کر سکتا. اب اس کے بعد معزز جج صاحبان نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کی اور مشاورت کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے آرڈر لکھوایا اور آرڈر میں کہا کہ ہم نوٹسز جاری کر رہے ہیں, جس پر وکیل منیر ملک نے کہا کہ سر اس میں مین وائل جو ہے حکم امتناع بھی چاہیے, بڑا ناقابل تلافی نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہے, جج جوڈیشل ورک نہیں کر رہا ہے. تو اس پر معزز جج صاحبان نے کہا کہ نہیں, ہم یوں حکم جاری نہیں کریں گے, اس مقدمے کو ہم کل تک رکھ رہے ہیں اور کل کو جو ہے وہ فریقین کو سن کر جو ہے وہ ہم آرڈر جاری کریں گے. عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ کیا درخواست گزار جو ہے میاں داؤد صاحب وہ موجود ہیں, وہ روسٹرم پر آ گئے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب موجود ہیں, ہاں جی وہ بھی روسٹرم پر آ گئے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے تو واضح طور پر موقف اپنایا. انہوں نے کہا کہ سر مجھے کسی بھی قسم کی کوئی ڈائریکشنز نہیں ہے, اس لیے میں نوٹس ویو نہیں کر سکتا, میں صرف اس کو وٹنس کرنے آیا ہوں عدالتی کارروائی کو. میاں داؤد صاحب نے عدالتی آبزرویشن کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں نوٹس وصول کرتا ہوں اور میں جو ہے کمرہ عدالت میں موجود بھی ہوں تو میں نوٹس کو وصول کر لیتا ہوں. نوٹس ویو آف کر دیا گیا, یعنی وہ جو نوٹس بھیجنے کا پروسیس ہوتا ہے وہ ختم کر دیا گیا. اب اس کے بعد بات ہو رہی تھی ساری کی ساری کہ جناب عدالتی حکم کو معطل کیا جائے. بڑا غلط میسیج جا رہا ہے, یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے وہ غیر قانونی ہے. اس پر معزز جج صاحب نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ فائنل ریلیف مانگ رہے ہیں, جو غلطی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی ہے, جو آپ موقف اپنا رہے ہیں کہ دوسرے فریق کو سنے بغیر ہی ایک حکم جاری کر دیا, ہم اس وہی غلطی آپ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرے. تو اس پر عدالت سے کہا گیا کہ نہیں سر دیکھیں درخواست گزار بھی یہاں پر موجود ہے, ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی موجود ہے. اس کے بعد عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل فار پاکستان کو 27A یعنی آئین اور قانون کی معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیا اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بھی جو ہے وہ قانون کی معاونت کے لیے جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا. پھر جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ جو غلطی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی ہے وہی آپ ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں. جسٹس مندوخیل نے کہا کہ بات سیدھی ہے کہ جناب جو انہوں نے کیا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے, ہم سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں, ہائی کورٹ نے بغیر نوٹسز کے کیا ہے, تو پھر آپ عدالت سے ہمیں نوٹس کرنے دیں تاکہ کل کو کوئی ہماری کارروائی پر اعتراض نہ کرے, ہم اس مقدمے کو صرف کل تک کے لیے رکھ رہے ہیں. جسٹس شاہد بلال صاحب نے کہا کہ دیکھیں ایک چیز ہے جس پر جو ہے دونوں فریقین یعنی درخواست گزار اور طارق محمود جہانگیری صاحب دونوں اس پر عدالت کی معاونت کریں. وہ یہ ہے, انہوں نے کہا کہ کل اس پر معاونت کیجیے گا کہ ابھی تک اعتراضات برقرار ہیں تو اس درخواست کو نمبر کیسے لگایا جا رہا ہے. ویسے میں نے اپنی عدالتی جو ہے وہ جب سے میں 14-15 سال سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کورٹ کی کوریج کر رہا ہوں, میں نے یہ بے تحاشا مقدمات میں دیکھا ہے کہ جناب اعتراضات برقرار ہوتے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج صاحبان کہتے ہیں کہ جب ہم فائنل ججمنٹ دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم آبجیکشنز کا بھی فیصلہ کر دیں گے. ابھی ہم علیحدہ سے آبجیکشنز کا فیصلہ نہیں کر رہے, ہم اس کیس کے مینٹس کو سن رہے ہیں, تو ایسا ہو جاتا ہے. بہرحال جسٹس جمال خان مندوخیل نے بریکنگ نیوز دی کہ جو ہے 18
اکتوبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور یہ بات بھی ذہن نظر رکھ لیں۔ شاید اس سے یہ میسیج جو ہے وہ مجھے محسوس ہوا ہے کہ شاید جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جعلی ڈگری کا کیس جو ہے وہ اب سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی ٹیک اپ ہونے جا رہا ہے۔ وہ زیادہ دور نہیں ہے فیصلہ ہونا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری اصلی ہے یا نقلی، اس کا فیصلہ 18 اکتوبر کو شاید ہو جائے یا اس کے بعد 2-4 ہیرنگز میں ہو جائے گا۔ مجھے یہ میسیج آیا، مجھے یہ محسوس ہوا ہے۔ اب اس کے بعد جناب میاں داؤد صاحب نے تھوڑی سی کمزوری دکھائی۔ ملک اسد علی کیس کا لکھا گیا تھا کہ جج کو معطل نہیں کیا جا سکتا، تو اس پر جو ہے میاں داؤد صاحب نے کہا کہ جناب جسٹس جاد علی شاہ صاحب کو معطل کر دیا گیا تھا، ان کو کام سے روک دیا گیا تھا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے پوچھا کہ کیا یہ ملک اسد جو کیس تھا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں تھا، تو اس پر میاں داؤد نے کہا جی بالکل میں نے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو فائل تھی اس میں لگایا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے عدالت نے کہا کہ اب میاں داؤد صاحب نے اپنے آرگومنٹس بھی کسی حد تک کر دیے ہیں اور دوسرے فریق کو بھی سن لیا ہے، تو اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم تھا اسے معطل کر دیا، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو بحال کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے وہ دوست جو جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد بلال صاحب کے سوالات اٹھاتے رہے ہیں کہ جناب یہ جج جو ہے یہ غیر آئینی ہے، یہ بینچ جو ہے یہ غیر آئینی ہے، یہ کوئی آئینی حکم دے ہی نہیں سکتا، یہ بینچ کوئی آئینی آرڈر کسی قسم کا جاری کر ہی نہیں سکتا، ان کو تو لکھے لکھائے فیصلے آتے ہیں۔ تو آج جب ان کو ریلیف ملا، وہ 5 معزز صاحبان جو اس کے ایک نام نہاد جنگ میں شامل ہیں، کیا وہ جج صاحبان جو ہے وہ ان کو آج اس چیز کا اندازہ ہوا کہ وہ آج تک جو ہے وہ دراصل عدالتوں کی بے توقیری کرتے رہے ہیں؟ ان میرے ساتھیوں کو کیا یہ اندازہ ہوا کہ انہوں نے آج تک عدالتوں کی کتنی بے توقیری کی ہے؟ بلکہ آج بھی کمرہ عدالت میں جب شروع میں سپریم کورٹ آف پاکستان نوٹس جاری نہیں کر رہی تھی، اس وقت بھی کمرہ عدالت میں چہ مگیاں ہونے لگیں، دیکھو جی ان کو تو نوٹس کاری یہ تو سسپینڈ ہی نہیں کر سکتے، ان کو تو سسپینڈ ان کو تو جو لکھا لکھایا فیصلہ آیا انہوں نے وہی کرنا ہے، ان کو تو جو پنڈی سے فیصلہ آ گیا، جو اپارت سے فیصلہ آ گیا وہی کرنا۔ عدالتوں میں بھی چمگوئیاں ہونی چاہیے، لیکن ان لوگوں کو کچھ شرم کرنی چاہیے، کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے جب وہ جھوٹ کو پھیلاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ عدالت نوٹس کرنے پر جو ہے کیس کو معطل کرنے پر قائل نہیں تھی، کل تک لے کے جا رہی تھی، لیکن جب عدالت نے دیکھا، آئینی بینچ نے دیکھا کہ تمام قانونی تقاضے پورے ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد عدالت نے اس کو معطل کر دیا اس فیصلے کو، اور جو معزز جج صاحبان تھے اور جو ہمارے ویلاگرز ہیں، انقلابی ویلاگرز، ان کے پسند کا فیصلہ آ گیا، اور وہ سارے کے سارے جو تھے وہ اب انہوں نے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اس پر۔ تو لیکن کچھ ذمہ داری پھر ان کی بھی آتی ہے کہ جب جج صاحبان کو ان کے حوالے سے جب وہ کوئی بات کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ 18 کا سپریم کورٹ پاکستان میں بتایا گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ ممکنہ طور پر جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کا معاملہ بھی اس میں زیر بحث آ سکتا ہے۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا ولاگ، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، جو پیش رفت مزید ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس مقدمے کی مزید سماعت اب کل ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔